बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे। तकरीबन अब हमारी बुक जो है वो एंड पे लग चुकी है। चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग पहुँच गए हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान की माशी तरक्की। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर रह गया है, छोटू चैप्टर, और माशी तरक्की के बारे में भी 2 ही लेक्चर होंगे। एक में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और दूसरे में लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर में भी काफ़ी एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं, तो वो मैं साथ साथ करा देता हूँ। चैप्टर में है क्या? चैप्टर में सबसे पहले पाकिस्तान की माशी तरक्की की डेफिनेशन पढ़ेंगे और जो मुख्तलिफ माशी अशरे से उनके बारे में पढ़ेंगे। अशरा 10 साल को कहते हैं। फिर लेबर फोर्स वाला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे कि लेबर फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पाकिस्तान में टोटल कितने अफराद हैं जो कि लेबर फोर्स हैं, वो पढ़ेंगे। धाती मदनियात और गैर धाती, ये सवाल बहुत अहम है ये। उसके बाद ज़राअत को मसाइल उनके हल के लिए भी आज तक सबसे ज़्यादा मरतबा इस चैप्टर से सवाल आ चुका है। फिर उसके बाद अभी ज़राए वाला पिछले साल एक ग्रुप में सवाल आया था। पाकिस्तान की फसलें दूसरे ग्रुप में सवाल आया था। सनतों वाला सवाल भी बहुत अहम है, इसमें शॉर्ट बहुत ज़्यादा हैं। और तवनाई के वसाइल में जो बिजली वाला एक टॉपिक है वो बहुत अहम है। फिर पाकिस्तान की बंदरगाहों वाला सवाल भी बोर्ड में कई मरतबा आ चुके हैं। ये जो सवाल हैं तजारत वाले, मैशत, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले इस चैप्टर की करते हैं MCQs। इस्लाम बैराज तामीर किया गया दरियाए सतलज पर, तो बाकी भी याद होना चाहिए। दरियाए सिंध पे तरबेला डैम बनाया गया। उसके बाद दरियाए जेलम पे मंगला डैम बनाया गया। इस तरह दरियाए सिंध पे एक बड़ा मशहूर चश्मा बैराज है, वो भी दरियाए सिंध पर ही बनाया गया। कराची को ये जो स्टेटमेंट है, ये इसमें मसला है। स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त इस तरह नहीं है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कराची को म्यूनसिपलिटी का दर्जा दिया गया। ये तो मैंने नेट से भी चेक किया है, एग्जैक्टली डेट नहीं बताई जा रही, डिफरेंट डेट बताई जा रही है। तो असल में 157 पेज पे अगर आप देखें तो वहाँ बेसिकली कराची बंदरगाह की बात हो रही है कि 1852 में कराची म्यूनसिपलिटी ने बाकायदा इसकी बुनियाद रखी। सवाल असल में ये होना चाहिए था कि कराची म्यूनसिपलिटी ने कराची बंदरगाह की बुनियाद कब रखी? 1852 में। और आप देखें यहाँ पर 1852 का ऑप्शन दिए हुए, तो ये स्टेटमेंट को आप ठीक कर लें। यानी कराची बंदरगाह जो है वो कब म्यूनसिपलिटी ने उसको दर्जा दिया था, वो 1852 है। माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए 1960 में दूसरा 5 साल मनसूबा शुरू किया गया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा शानदार या तरक्की वाला मनसूबा है। पाकिस्तान में नमक के सबसे ज़्यादा ज़खायर कोस्ताने नमक में पाए जाते हैं। बहुत तो बच्चे ये भी कहते हैं नमक के गोदाम में पाए जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, नमक के गोदाम में तो नमक कुछ भी नहीं है। कभी आपको टाइम मिले, अभी गर्मी भी आ रही हैं, छुट्टियाँ होने जा रही हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ क्यूड़ा लाजमी जाएं। और यहाँ तक कि ठंडा मौसम अंदर होता है, क्योंकि अपोजिट टेम्परेचर है अंदर। ठीक ठाक आपको AC महसूस होगा जब आप कान के अंदर जाएंगे। एक अजूबा है ये भी दुनिया का। कभी मैं रिकमेंड करता हूँ आप जाएँ और ये क्यूड़ा की नमक कान ज़रूर देखेंगे। आपाशी के कफ़ायती और जदीद तरीके हैं। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम है, वो आजकल बड़े बड़े फुहारे से लगे हुए हैं जो कि तेज़ी के साथ फसलों में और बागों में पानी शानी डालते हैं। और ड्रिप सिस्टम पाइपों के ज़रिए छोटा छोटा कतरा कतरा पानी गिरता रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन पहला करते हैं। माशी तरक्की की तारीफ करें, पेज नंबर 133। वही डेफिनेशन है ग्राम बैनक की। ग्राम बैनक के अल्फाज में बैनक माशी तरक्की मईशत की पैदावारी सलाहियत में ऐसे लगातार अमल का नाम है जिसके नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा हो। तो अगर आपका GDP या जो आपकी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, अगर वो बढ़ रही हो हर साल, तो हम कह सकते हैं कि ये मुल्क माशी तरक्की कर रहा है। अच्छा, नीचे वाले टॉपिक में 2 MCQs बड़े मशहूर हैं। हुकूमत ने मनसूबा बंदी और तरक्याती बोर्ड कब कायम किया? 1952। हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन मनसूबा बंदी कमीशन कब कायम किया? 1953। इसको 2 MCQs के लिए टिक कर लें। सवाल हमारा वहाँ ऊपर मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी कम होने की वजह एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ इस किताब में। ये पुरानी किताब में भी इसका ये था, तो इसके मैं 4 आपको जवाब बताने जा रहा हूँ। नोट कर लें, स्क्रीन को रोक कर या कापी पे लिख लें। नंबर 1, सियासी अदम इस्तेकाम, हुकूमतों की बार बार तब्दीली, गैर यकीनी सियासी माहौल और पॉलिसी में तसलसल न होना गैर मुल्की सरमाकारों के अतमाद को मुतासर करता है। एक हुकूमत आई थी, उसने और पॉलिसी बनाई, अगली हुकूमत आ गई, उसने इस पॉलिसी ख़त्म करके अपनी पॉलिसी बना दी, तो इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। फिर माशी मतलब ये है, मुल्क के अंदर महंगाई है, करेंसी की कीमत में कमी है, बढ़ता हुआ बजट खसारा है,
اس سے بھی سرمایہ کاری جو ہے وہ باہر سے کم ہو رہی ہے۔ بجلی توانائی کا بحران ہے، پاکستان میں صنعتوں کو چلانے کے لیے درکار توانائی مکمل دستیاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور پوائنٹ بتا دیں، بدعنوانی اور بیوروکریسی، بدعنوانی، رشوت اور بیوروکریٹک تاخیر سے سرمایہ کاری کے منصوبے وقت پر مکمل نہیں ہوتے، جس سے سرمایہ کار مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کو وہ ریڈ ٹیپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ساتھ۔ تو یہ جناب 4 اس کے آپشن تھے، آپ اس کو ہیڈنگ دے کر لیں، 4 نہیں بھی کریں تو 3 کر لیں، پہلے تینوں کر لیں، یہ والا کر لیں۔ اساسی عدم استحکام سب سے پہلے لکھیں اور بجلی توانائی کا بحران نمبر 2 کر کے لکھیں، اس کے بعد کوئی اور کر لیں، چاروں کر لیں اور اچھی بات ہے۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، افرادی قوت سے کیا مراد ہے، اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، 136 پیج ہے۔ یہ ہے جی، افرادی قوت سے مراد یا ورک فورس سے مراد 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد ہیں جو کمانے کے اہل ہوں۔ ان میں برسر روزگار اور بے روزگار دونوں طرح کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر اسی ٹاپک میں ایک ایکسٹرا سوال بھی ہے کہ کون سے افراد افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے، یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ بچے، گھریلو خواتین جو جاب نہیں کرتی اور عمر رسیدہ افراد افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے۔ خواتین اور بوڑھے افراد گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ پھر ایم سی کیوز کے لیے تیار کر لیں، پاکستان میں کتنی افرادی قوت ہے، 7 کروڑ 17 لاکھ۔ ان میں سے کتنے افراد کو روزگار حاصل ہے، 67.25 ملین کو، اور کتنے لوگ بے روزگار ہیں، 45 لاکھ بے روزگار ہیں، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور 6 کروڑ 72 لاکھ 50 ہزار افراد کو روزگار حاصل ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے اور یہ کام کرنے کے قابل بھی ہیں، مگر ان میں بچے، گھریلو خواتین اور عمر رسیدہ افراد شامل نہیں ہیں۔ دفاعی صنعت سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 151 اینڈ 152، بالکل آخری لائن ہے۔ دفاعی صنعت ملک کی ترقی کے دفاع کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ چند دن پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا نشر کر دی ہے، الحمدللہ، اور کیا ہی شاندار یہ آپریشن بنیان مرصوص تھا۔ پہلے تو نام ہی کیا شاندار تھا، اس کے بعد ہم نے کیا شاندار طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ دفاعی صنعت کی ترقی سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے اور ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ ایک دفعہ سوال بورڈ میں آ چکا ہے کہ اچھا اس میں یہ لائن بھی انڈرلائن کرنی ہے، پاکستان کی دفاعی صنعت بڑی پرانی اور اہم ہے اور یہ ملکی ضرورت کے لیے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان تیار کرتی ہے۔ جہاں تک ایک دفعہ سوال آ چکے، کچھ اداروں کے نام بتائیں جو اس کام سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واکینٹ جو کہ گولے بھی بناتی ہے، مارٹرز بناتی ہے، گولیاں بناتی ہے، گنز بنتی ہیں، پھر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا وغیرہ شامل ہیں، اور ایچ ایم سی ہیوی میکینیکل کمپلیکس جہاں ٹینک تک بختر بم گاڑیاں بھی بنتی ہیں۔ پر ڈیفینیشن میں اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر ایکسٹرا پوچھ لیا جائے کہ بھائی اداروں کے نام بھی بتائیں تو پھر آپ نے یہ 3 نام بتائیں۔ پاکستان کی 5 رابطہ نہریں، پیج نمبر 145۔ بڑے بچے جو ہے نا گھبراتے ہیں سوال سے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ جناب اس کے لیے استادی نظر چاہیے۔ یہ ایک ہیڈنگ کے اپنا نقشہ ہے پاکستان کا، یہاں لکھا ہوا ہے پاکستان کی رابطہ نہریں 7 ہیں، چشمہ، جہلم، رسول، قادر آباد۔ میں اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، یہ دیکھ، چشمہ، جہلم، رسول، قادر آباد بلوکی سلمان کی، تریمو، سدنائی، ملسی، بہاول پور، یہ ویسے بہاول پور نہیں، یہ بہاول ہے، اور توسا پنجنت۔ تو یہ جناب 7 رابطہ نہریں ہیں جن کو لنک کینالز کہتے ہیں، جو کہ دریاؤں کو آپس میں ملانے کے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ سندھ تعزمات کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ 3 دریا جو ہے وہ انڈیا کو دیے گئے ہیں، راوی، بیاس، ستلج، تو پھر ان کے میں پانی ڈالنے کے لیے تاکہ ہمارے جنوبی پنجاب اور وہ علاقے جو ہیں وہ بھی ہو جائیں، زرخیز ہو جائیں، ہم ان دریاؤں کا پانی جہلم، چناب کا ان دریاؤں میں ڈالتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا جی، خام قومی پیداوار جی ڈی پی سے کیا مراد ہے، 124۔ یہ وہی ایک ڈیفینیشن ہے، ڈبہ بنا ہوا ہے۔ خام قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کسی معیشت میں کسی مخصوص عرصے کے دوران، اور عام طور پر یہ 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے، یعنی 1 سال میں ایک ملک کے اندر جتنی کمائی ہوتی ہے، پر یاد رکھیں اس میں ملک کے اندر کی بات ہوتی ہے، جو باہر سے لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔
وہ جو شامل ہے وہ GNP ہوتی ہے، وہ گراس نیشنل پروڈکٹ ہوتی ہے. یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، گھریلو گھر کے اندر یعنی ملک کے اندر جو کچھ کمایا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس کو آبادی پہ ڈیوائڈ کر دیں تو GDP پر کیپیٹل آ جاتی ہے، ایک بندہ سال میں کتنا کما رہا ہے. سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان میں کون سے ڈیم بنے؟ تربیلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم بنا اور بیراج بنا. 143 پیج. جی دریائے جیلم پر منگلا ڈیم بنائے گئے اور دریائے جیلم پر تربیلا ڈیم بنایا گیا. اس کے علاوہ دریائے سندھ پر چشمہ بیراج بھی پانی کو سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. عموماً ڈیم سے پانی سٹور بھی ہوتا ہے اور بجلی بھی بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں، مگر جو بیراجز ہوتے ہیں وہ پانی کو سٹور کر کے پھر پانی کو نہروں میں پھیلا دیتے ہیں، تاکہ یہ ایک طرح کے نہروں کے جنکشنز ہوتے ہیں، یہاں سے پھر وہ پانی نہروں میں ڈال دیا جاتا ہے، ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ عموماً میدانی علاقوں میں بنائے جاتے ہیں جہاں پر تھوڑی گنجائش ہوتی ہے. کرومائٹ کے بڑے ذخائر پاکستان میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ پیج نمبر 138. کرومائٹ ذخائر کی بات ہو رہی ہے، لمبی کہانی نہیں بتانی، جتنا آپ کو اتنا جواب دیں. بلوچستان میں اس کے ذخائر مسلم باغ، لسبیلا اور چاغی میں پائے جاتے ہیں، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ اور محمد ایجنسی وغیرہ میں بھی، جو قبائلی علاقے ہیں ہمارے، ان میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں. کرومائٹ بڑی شاندار دھات ہے، یہ اسٹریٹ بنانے کے کام آتی ہے. فولاد اور انجینئرنگ کے آلات، ہیوی مشینریز ہو گئیں، آپ ایکسکیویٹر دیکھتے ہیں، ان میں ٹھوس لوہا یوز ہوتا ہے، طاقتور. یہ کرومائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کرومائٹ لوہے کے اندر مکس کیے جاتے ہیں. خوردنی نمک کا استعمال بتائیں، پیج نمبر 139. سب سے پہلے تو بلڈ پریشر ہائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر وہ نہیں بتانا، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. نمک انسانی ذائقے کا اہم عنصر ہے، جو خوراک کے علاوہ سوڈا ایش بنانے میں استعمال ہوتا ہے، کاسٹک سوڈا بنانے میں، سوڈیم بائی کاربونیٹ بنانے میں، ٹیکسٹائل مل اور چمڑے کی صنعتوں میں بھی. یہ جو چمڑے کو اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ بعد میں خراب نہ ہو جائے، بو نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے تو وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. باقی وہ نہیں لکھنا کہ بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جاتا ہے، وہ نہیں لکھنا، وہ خطرناک کام ہے. میرانی ڈیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پیج 147. بلوچستان میں ہے یہ شاید. بالکل جی، میرانی ڈیم بلوچستان کے ضلع کیچ یعنی کیچ ڈسٹرکٹ میں تربت سے 43 کلومیٹر دور مغرب کی طرف واقع ہے، اور یہ ڈیم دریائے دشت پر میرانی گورم کے مقام پر بنایا گیا، جو ہزاروں ایکڑ اراضی کو سیراب کرتا ہے. میرانی ڈیم پورا بتانا ہے، فل. پیج نمبر 147. اگلا شارٹ کوسچن. تو بڑے شارٹ کوسچن زیادہ ہیں بھائی. تجارتی خسارے سے کیا مراد ہے؟ لو جی 156 پیج پہ سارے کے سارے شارٹ ہیں، اس پیج کو نوٹ کر لیں. یہ لانگ بھی ہے، پر میں ہمیشہ یہ سوال لانگ نہیں کراتا کیونکہ یہ سارے شارٹ کے طور پر آگے جاتے ہیں. پہلے تو یہ شارٹ کا 11 ہو گیا، تجارتی خسارہ. اگر کسی ملک کی برآمدات کم ہو اور درآمدات زیادہ ہو، یعنی ملک باہر چیزیں کم بھیجے اور زیادہ چیزیں باہر سے منگوائے، تو ایسا ملک تجارتی خسارے کی ضد میں آ جائے گا. اگر یہ خسارہ ہر سال بڑھتا رہے تو یہ کسی بھی ملک کے لیے لمحہ فکری ہوگا. ترقی پذیر ممالک کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے، جیسے پاکستان ہے، کیونکہ ہم ایکسپورٹ بہت تھوڑا چیزیں کرتے ہیں اور امپورٹڈ چیزیں باہر سے بہت زیادہ لاتے ہیں اور بہت مہنگی بھی لاتے ہیں. پاکستان بھی ایسے ممالک کی صف میں شامل ہے جو تجارت میں عدم توازن کا شکار ہے. یہاں سے اب ایک اور ایکسٹرا شارٹ ہوگا، تجارتی خسارہ بڑھنے کی وجوہات. درآمدات کے مقابلے میں برآمدات میں کمی، درآمدی قیمتوں کے مقابلے میں برآمدی قیمتوں میں کمی، یا جو ہم چیزیں بیچ رہے ہیں وہ سستی بیچ رہے ہیں اور جو باہر سے لے رہے ہیں وہ مہنگی لے رہے ہیں، کیونکہ باہر سے چیزیں ظاہری بات ہے ڈالرز، پاؤنڈز، یوروز، ریال، درہم میں ملتی ہیں اور ان کی جو کرنسی کی ویلیو ہم سے بہت زیادہ ہے. امریکی ڈالر کے مقابلے میں ملکی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے. یہیں پر ایک اور ایکسٹرا شارٹ کریں گے ہم، تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے. درآمدات میں کمی کی جائے اور روپے کی قیمت کو مستحکم کی جائے. بڑی آسان بات ہے، پر کیسے، یہ بڑا مشکل کام ہے. برآمدات میں اضافہ کیا جائے، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہر چیز امپورٹڈ نہ لیں، جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہم لیں، باقی اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کریں، تو بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. نئی نئی منڈیاں تلاش کریں، اپنی چیزوں کو بیچیں، کوالٹی اچھی کریں، پیکنگ ٹھیک ہو، ترسیل کو بہتر بنائیں،
توانائی کی کم قیمت پر فراہمی یقینی بنائی جائے، تجارتی اشیاء میں اور روایتی اشیاء میں برآمد کی حوصلہ افزائی کی جائے غیر روایتی۔ تو اس طرح یہ تینوں چیزیں ملا کر ایک لانگ بھی بن جاتا ہے۔ تجارتی خسارے کی ڈیفینیشن آ جائے گی، بڑھنے کی وجوہات آ جائیں گی، اور کام کرنے کے لیے اقدامات آ جائیں گے۔ یہ دونوں شارٹ ہو گئے اور یہ ایکسرسائز کا شارٹ ہو گیا، اور یہ تینوں ملا کے لانگ بھی بن گیا ایکسرسائز کا۔ ایو 10 چکر۔ تو یہیں پر پھر آپ کو میں نے ایرو کا نشان لگایا ہوا ہے کہ یہ جو پیج ہے یہاں پر بھی انتہائی 3 اہم شارٹ کوسچن ہیں۔ یہ سارے شارٹ بورڈ میں آ چکے ہیں۔ بے شک کتاب نہیں ہے، پر یاد رکھیں یہ پرانی کتابوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ تو پچھلے 4-5 سال سے یہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، صرف اب چیپٹر 8 اکٹھے ہو گئے ہیں، پر سلیبس تو سیم ہے۔ پہلے تو یہ شارٹ آئے گا، درآمدات سے کیا مراد ہے؟ ترقی کے موجودہ دور میں کوئی ملک بین الاقوامی تجارت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ چیزیں دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں، اور یہاں سے شروع کریں گے۔ کچھ چیزیں دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں جن کو امپورٹ یا درآمدات کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنی پڑتی ہیں، یعنی بھیجنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں، بے سے بھیجنا اور بے سے برآمدات، باہر بھیجنا۔ در کہتے ہیں گھر کو، در آمد جو آپ کے گھر کے اندر چیز، دروازہ کہتے ہیں بڑا دروازہ گھر کا، جو چیز آپ کے ملک کے اندر آ رہی ہے اس کو درآمدات کہتے ہیں، اور جو باہر بھیجی جا رہی ہے برآمدات اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ پھر ایکسٹرا سوال آیا کہ پاکستان کی اہم درآمدات کون سی ہیں اور کن ممالک سے خریدی جاتی ہیں؟ ہم سب سے زیادہ باہر سے پیٹرولیم مصنوعات خریدتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ، فرنس آئل خاص کر کے، الیکٹرانک اشیاء خریدتے ہیں، یہ موبائل، جب تک آئی فون جیب میں نہ ہو نیند نہیں آتی، حالانکہ جب نیند آتی تو پھر موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ادویات باہر سے لیتے ہیں، کاریں، فریج، ایئر کنڈیشن، چائے، کھانے کا تیل، یہ 5-6 ارب ڈالر کا ہم لوگ اپنے پکوڑوں سموسوں کے لیے پام آئل ملیشیا سے درآمد کرتے ہیں، اور خشک دودھ ہے۔ پاکستان کی درآمدات کا 30% حصہ صرف 6 ممالک سے آتا ہے: امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی، سعودی عرب اور عرب امارات۔ پھر شارٹ کوسچن ہے، پاکستان کی اہم برآمدات کون سی ہیں اور کن ملکوں کو ہم سامان بیچتے ہیں؟ پاکستان کی اہم برآمدات میں ٹیکسٹائل کی مصنوعات، کپڑا پاکستان کا 50%، چاول شاندار جناب، یہ پاکستان کے 2 برانڈ پوری دنیا میں جاتے ہیں، میں خود باہر رہا ہوں UAE میں، سعودیہ میں، ہر سپر سٹور پہ جو سب سے اچھے چاول ہیں وہ پاکستانی ہیں، جس کو سپر باسمتی اور کرنل باسمتی کہا جاتا ہے۔ پھل پاکستانی مینگو پوری دنیا میں نمبر 1 چونسا سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانی کنو جب سرگودا کا جاتا ہے تو رولم مچ جاتا ہے، کنو جاتی ہے، سرگودا وہ لوگ کہتے ہیں، سیمنٹ جاتا ہے، سرجری کا سامان جاتا ہے، کھیلوں کا سامان فیفا، ریڈی میڈ گارمنٹس جاتے ہیں، ہمارے چمڑے کی مصنوعات جاتی ہیں، جیولری جاتی ہے، اور کیمیکل جاتے ہیں۔ اور ہمارا زیادہ سامان بھی 5 ملکوں کو ہی جاتا ہے: امریکہ، عرب امارات، جرمنی، برطانیہ، ہانگ کانگ۔ تو یہ بھی ایکسٹرا شارٹ تھے 3، اور باقی ایک شارٹ کوسچن 11 یہ تھا، اور یہ 2 ایکسٹرا شارٹ تھے۔ یہ 2 صفحے گھول کر پی لیں بالکل۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات بیان کریں۔ زرعی پیداوار، پیج نمبر 141، اہم ترین سوال، یہ لانگ کوسچن بھی ہے، اور یہ آپ کے سامنے جہاں بہت سے اقدامات ہیں، جو مرضی ان میں سے 3 ٹک کر لیں۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے ڈیموں کی تعمیر کی جائے، زراعت میں جدید مشینری کا استعمال کی جائے، یعنی ٹریکٹر، ڈرل، کمبائن ہارویسٹر ہو گیا۔ ہماری کھیتوں کو ناموار کھیت ہیں ان کو سیدھا بنانے کے لیے لیزر لیونگ ٹیکنالوجی کا فروغ دیا جائے۔ آبپاشی کے لیے سپرنکلر اور ڈرپ سسٹم جیسے کفایتی طریقے، اب MCQs بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ 4 پوائنٹ ٹک کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ 2 پوچھے جائیں گے، یہ عموماً بورڈ میں 3 یا 4 پوچھے جاتے ہیں۔ سیلابی نہروں کے فوائد لکھیں، یہ بھی سارے شارٹ ہیں۔ پہلے تو یہ بھی شارٹ ایکسٹرا شارٹ ہے کہ پاکستان کا جو ذرائع آبپاشی ہے وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں جی، بارش ہے، نہریں ہیں، ٹیوب ویل ہے اور کاریز ہے۔ پھر ایکسٹرا شارٹ ہے کہ دوامی نہریں کیا ہوتی ہیں، پھر ایک اور ایکسٹرا شارٹ ہے غیر دوامی نہریں کیا ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے والا شارٹ نمبر 13 ہے سیلابی نہریں کیا ہوتی ہیں۔ موسم گرما اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے اور دریاؤں میں شدید طغیانی یعنی سیلاب کے وقت پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو بیراجوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ان نہروں میں پانی چھوڑا جاتا ہے، ان کو سیلابی نہریں کہتے ہیں۔ یہ پانی کو ڈائیورٹ پھیلا دیتی ہیں اور پانی کا پریشر بیراجوں پہ، پلوں پہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور ایکسٹرا شارٹ کوسچن آگے کر کے ہے، نہیں یہ ایکسرسائز کا سوال ہے اگلا، کاریز کسے کہتے ہیں؟ یہ کاریز کا استعمال بیان کریں، 143 پیج۔ پاکستان میں یہ نظام صوبہ بلوچستان میں ہے، جہاں علاقے کی مخصوص جغرافیائی صورتحال اور نہری پانی کی شدید کمی کی وجہ سے پانی کو زیر زمین نالوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔
ان نالوں کو کاریز کہتے ہیں. کاریزوں کا ذریعہ پہاڑوں سے رسنے والے چشمے ہیں جو زیادہ تر پشین اور کوئٹہ کے اضلاع میں بنائے گئے ہیں. یہ ایک اور ایکسٹرا شارٹ کوشچن ہے. سندھ طاس معاہدہ ہے کیا؟ عالمی طاقتوں کی جانچ شروع کریں گے آپ. عالمی طاقتوں کی زیر نگرانی پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں سندھ طاس کا معاہدہ واضح وجود میں آیا جس کے روح سے 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے جبکہ 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے تحویل میں دیے گئے اور ان پر پاکستان کے مکمل حقوق ملکیت تسلیم کر لیے. ایکسٹرا شارٹ. کاریز وارسک ڈیم کہاں پر واقع ہے اور کس دریا پر بنایا گیا؟ یہ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا ڈیم ہے جو کہ دریائے کابل پر کے پی کے میں بنایا گیا ہے. پیج نمبر 146 پیج ہے جی. وارسک ڈیم دریائے کابل پر تعمیر کیے گئے اور پاور ہائی لیول کینال دریائے سندھ سے نکالی گئی جو کے پی کے کو پانی فراہم کرتی ہے. غازی بروتھا پروجیکٹ اسی ڈیم پر ہے جو کہ 1450 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. تو پھر اگر ہائیڈرو کی بات کی جائے سب سے زیادہ بجلی تربیلا ڈیم سے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد منگلا ڈیم سے اور اس کے بعد غازی بروتھا پروجیکٹ جو کہ وارسک ڈیم ہے. یہیں ایک اور ایکسٹرا شارٹ کوشچن ہے. پنجنت سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کو ٹک کر لیں، آپ پڑھ لیں. 5 دریا یعنی ستلج، بیاس، راوی، چناب اور جہلم آپس میں ضم ہو کر پنجنت کے مقام پر ضلع مظفر گڑھ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں تک اختیار کر لیتے ہیں تک. اس کے بعد پھر یہاں سے شروع کریں. پنجنت مٹھن کوٹ کے جا کر دریا سندھ کے ساتھ مل جاتا ہے. اس کے بعد دریا سندھ اکیلا شہر چلتے چلتے پھر بحر عرب میں جا گرتا ہے. بہت زیادہ ایکسٹرا شارٹ تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ ایکسٹرا شارٹ تھے. گھریلو صنعت کی تعریف کریں. صنعتوں والا ٹاپک سارے کے سارے شارٹ ہیں. 150 پیج ہے. کاٹیج انڈسٹری گھریلو صنعت کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک تو یہ بھی شارٹ کر لیں ایکسٹرا شارٹ کے صنعتوں سے ہم کیا فوائد حاصل کرتے ہیں. یہ ایکسٹرا شارٹ کر لیں. 4 پوائنٹ ہیں، 3 کم از کم ٹک کر لیں. اور یہ ایکسائز کا شارٹ ہے. گھریلو صنعت سے مراد ایک ایسی صنعت ہے جو گھر پر ہی افراد بہت کم سرمایہ لگا کر آپس میں میل جول سے چلاتے ہیں. اس میں انسانی محنت کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، مشینوں کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے. اس کے لیے مارکیٹنگ بھی لوگ خود ہی کرتے ہیں، خود ہی سامان خریدتے ہیں، خود ہی چیزیں بناتے ہیں. گھروں میں کپڑوں کی سلائی ہو گئی، کھیس دریاں ہو گئے، مرغ بانی، ککڑ پالنا، قالین بانی وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں. پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کون سا ادارہ بنایا گیا؟ پیج نمبر 154. یہ او جی ڈی سی کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے کے لیے 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی او جی ڈی سی ایل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے. لو جی یہ تھے شارٹ کوشچن جس میں ہم ایکسٹرا شارٹ بھی کر دیے. میں نے کم از کم میرا خیال ہے 15 ایکسٹرا شارٹ کرا دیے ہیں اور 25 یہ ہیں، تو کل ملا کر یہی بس 36-40 شارٹ کوشچن بن گئے ہیں. کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے مسئلہ، ابھی پورا سال پڑا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں. اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں جناب لانگ سوال میں بھی 3 ایکسٹرا لانگ بھی چیپٹر کے ہیں. یہ تینوں بورڈ میں آ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ بھی میں ساتھ ہی کرا دیتا ہوں اور ایکسرسائز کے بھی کرا دیتا ہوں. مگر بھائی صاحب بہن جی اگلی کلاساں یعنی اگلے لیکچر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. درود شریف پڑھتے رہا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں. پاکستان زندہ باد.